बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ज़राई की जानिब से अहम तरीन और बड़ा दावा सामने आया, जिसके बाद इस्लामाबाद के अंदर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई। और ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान मुज़ाकरात के नाम पर फंस चुके हैं, एक बार फिर इमरान खान मुज़ाकरात के इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हाथ ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का यह दावा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जजेस के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर अहम तरीन ऐलान किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़े कर दिया कि वो आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। ज़राए का यह भी दावा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर दबाव के हवाले से तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो गई। चाहे वो दबाव खुफिया हाथों की जानिब से था, सहूलतकारों की जानिब से था, पीडीएम माफिया की जानिब से था, या फिर बार एसोसिएशंस को उनके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया है और इस बात का उन्होंने ऐलान किया है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब के अंदर इंतखाबात का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर पीडीएम माफिया सियासी जमातें मौजूदा हालात में मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ना लेकर गई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर अमल दरामद कराना आता है। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से अहम तरीन ऐलान, जिस ऐलान ने न्यूट्रल के छक्के छुड़ा दिए और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर खतरे की घंटियां बज चुकी। नई आने वाली हुकूमत और अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से इंपोर्टेड कंपनी मुकम्मल तौर पर डूबने के करीब। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ऑडियो लीक्स का सिलसिला एक बार फिर दोबारा शुरू होने के पीछे कुछ अहम तरीन वजूहात हैं। कोई नया बयानिया तलाश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक खुफिया हाथ पीडीएम माफिया इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी बयानिया जो है वो तरतीब नहीं दे सके। दो अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखने से पहले इमरान खान का अहम तरीन बयान, और इमरान खान ने जिसमें यह कह दिया कि 14 मई तक असम्बलियां तोड़ें, फिर हम 1 तारीख पर मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने 14 मई की तारीख डेडलाइन असम्बलियां तोड़ने के हवाले से, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के तोड़ने के हवाले से 14 मई की डेडलाइन क्यों दी है, इस पर रोशनी डालेंगे। क्योंकि 14 मई वही तारीख है जिस तारीख को पंजाब के अंदर पोलिंग करवाने का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और बज़ाहिर जो तारीख अब आगे को जाती हुई नजर आ रही है, अगर आज के दिन बैलेट पेपर छपने के लिए नहीं जाते। मामले को खोल कर रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले इमरान खान का बयान। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन के मामले पर हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, इसके बावजूद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर रात के अंधेरे में हमला किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मुज़ाकरात को सबताज करने की साजिश की गई। और फिर हुकूमती कमेटी के रुकन इसाक डार का यह बयान सामने आना कि वफाकी हुकूमत इस मामले के पीछे नहीं है, निगरान हुकूमत है पंजाब की इस मामले के पीछे, जिसने कुछ सवालात उठाए हैं। क्योंकि निगरान सेटअप के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और रावलपिंडी की जानिब उंगलियां उठ रही थीं। और इस वक्त जो निगरान सेटअप पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला हैं, उन्हें आसिफ जरदारी का बगल बच्चा भी करार दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आसिफ जरदारी खुद इस वक्त किसके बगल बच्चे हैं। गुज़श्ता 1.5-2 साल के दौरान वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने खुल चुकी हैं। ऐसे मामलात के अंदर, इस माहौल के अंदर इमरान खान ने यह तस्दीक कर दी कि मंगल के रोज़ उनकी टीम मुज़ाकरात के लिए जाएगी हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा कि वो एक दिन कौमी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, कानून की खातिर, जमहूरियत की खातिर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बालादस्ती की खातिर, और सबसे बढ़कर इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम की खातिर और मुल्क के अमन व अमान की खातिर वो एक कौमी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो लचक दिखाने को तैयार हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फ्रेमवर्क के अंदर, आइन के फ्रेमवर्क के अंदर सूबों और कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से किसी एक नतीजे पर सियासी जमातें मुज़ाकरात में पहुँच जाएँ। उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो हम 1 तारीख को मुल्क भर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं।
اگر آپ نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں نہ توڑیں تو پھر ہم 2 صوبوں میں الیکشن کی طرف ضرور جائیں گے، بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمیں کسی طور قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک سے، اس قوم سے، عوام سے الیکشن کی امید چلی گئی تو خدا نخواستہ پاکستان کا حال سری لنکا سے بدتر ہو جائے گا، اور ملک بھر میں ایک الیکشن کے معاملے پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے 2 ادوار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز کے مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی جانب سے پیش رفت کی امید ظاہر کی گئی تھی۔ منگل کو اگلی بیٹھک کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر پرویز الہی کے گھر پر رات گئے اندھیرے میں حملے کے بعد، چھاپے کے بعد یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ مذاکرات کا عمل کہیں معطل نہ ہو جائے۔ دن بھر پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگز چلتی رہیں، سینئر قیادت کی جانب سے مشورے عمران خان کو دیے جاتے رہے، اور عمران خان کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شبلی فراز، سینیٹر اعظم سواتی، اعجاز چودھری اور محمود خان شریک ہوئے، اور پھر چودھری فواد حسین کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا کہ مذاکرات کو سیبوتیج کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے دائرے میں انتخابات کے فریم ورک پر حکومت سے مذاکرات جاری رہیں گے، اور منگل کو حتمی ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اس اجلاس کے اندر عمران خان کو حکومت کے ساتھ اب تک ہونے والے جو مذاکرات تھے، جو اپڈیٹس تھیں، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی، اور چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر آپریشن کے بعد مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ ان مذاکرات کو سیبوتیج کرنے کی کوششیں ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات جاری رکھیں گے عوام کے لیے، قوم کے لیے، اور منگل کو حتمی ایجنڈے پر بات ہوگی۔ اب جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 14 مئی کی تاریخ کیوں دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے۔ 14 مئی کو ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ 14 مئی کا ذکر کیا عمران خان نے؟ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 14 مئی وہ کٹ آف ڈیٹ ہے جس دن پنجاب کی پولنگ کا ڈے رکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں، لیکن 14 مئی کی اہمیت ایک اور طرح سے بھی ہے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹیں گی، یعنی 14 مئی سے پہلے کسی بھی وقت ٹوٹیں گی، تو پھر 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہوگا، اور جون، جولائی اور اگست، یعنی 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر الیکشن کسی طور 13 اگست سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہی بات کل کے مذاکرات کے اندر بھی سامنے آئی تھی۔ پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جولائی کی کچھ تاریخیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں، مڈ جولائی کے دوسرے ہفتے کی، اور جبکہ دوسری جانب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو تاریخیں سامنے آئی تھی وہ تھیں جناب ستمبر کے مہینے کی۔ اکتوبر سے وہ ذرا پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے بات کی تھی 10 ستمبر کی اور 17 ستمبر کی، حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو تجاویز آئیں وہ 9 جولائی اور 16 جولائی کی تھیں، جو کہ آج کے دن اگر مئی سے اس کا حساب کریں، معاف کیجیے گا ابھی 30 اپریل ہے، مئی کل جو ہے اگلے دن شروع ہوگا، مئی سے اگر اس کا حساب لگائیں تو 60 دن کے اندر جولائی کا مہینہ آن پہنچتا ہے۔ لیکن کیونکہ وقت سے پہلے اسمبلیاں اگر توڑی جائیں تو آئین کے اندر یہ پروویژن ہے کہ 90 دنوں کے اندر آپ نے انتخابات کرانا ہوتے ہیں، یعنی کہ 16 جولائی سے لے کر 15 جولائی سے لے کر 15 اگست کے درمیان کسی بھی وقت انتخابات صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر 14 مئی سے پہلے جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی، سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی جائے۔ یہی وہ راستہ تھا، یہی وہ طریقہ ہے جو کہ عمران خان کی جانب سے جس کے اوپر واضح کر دیا گیا اپوزیشن کو کہ اب اگر ہم مذاکرات میں جائیں گے تو ان امور کے اوپر بات ہوگی، اور اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آئین کے فریم ورک کے اندر رہ کر بات کرنے کے لیے کہا ہے، اور اگر آپ اس معاملے کے اوپر نہیں جائیں گے تو پھر ہر صورت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہوں گے۔ حکومت کے پاس اب صرف اگلے 14 دنوں کا وقت ہے، اور عمران خان کے اس بیان نے نیوٹرل کے چھکے اس لیے بھی چھڑا دیے کیونکہ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے مذاکرات کو سیبوتیج کرنے کی کوششوں کے حوالے سے بھی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی تھیں، اور خاص طور پر پچھلے ہفتے عید سے پہلے جب 3 جرنیلوں نے، 2 حاضر سروس اور ایک ریٹائرڈ جرنیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی موجودگی میں ان کے چیمبر کے اندر ملاقات کی تھی، تو اس وقت یہ خبریں سامنے آئیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن موجودہ اس صورتحال کے اندر کسی طور پر ممکن نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی اور دیگر معاملات کے اوپر بریفنگ دی گئی، جس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں،
کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ اور پاکستان میں یہ دہشت گردی کا جو ماحول ہے یہ تو 1992 کے بعد سے 2001 کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران 4 5 6 الیکشن ہو چکے اتنے برے حالات کے اندر بھی، تو اب ایسی آخر کار کیا صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا؟ اب اس صورتحال کے اندر کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر اس قسم کے ماحول کے اندر جو کارروائی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے گھر پر، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب مذاکرات کا عمل چل رہا تھا، اس نے یقیناً کچھ سوالیہ نشانات اٹھا دیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ منگل کو جو بھی پیش رفت ہوگی مذاکرات کے حوالے سے اس پر سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرا اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، میں نے پرویز الہی کی فیملی سے ملاقات سے متعلق اسحاق ڈار کو آگاہ کیا ہے، اور ان کے بقول اسحاق ڈار نے گزشتہ روز کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بتایا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں، یہ پنجاب حکومت نے کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رانا ثناء اللہ سے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اسحاق ڈار نے پرویز الہی کے گھر پر چھاپے پر افسوس کا اظہار کیا اور واقعے کی وجوہات کا انہیں علم نہیں یہ بھی کہا، اور تحریک انصاف کے جذبات سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی قیادت کو آگاہ کروں گا، قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہم نے بھی ہمیشہ قانون کا سامنا کیا ہے، پرویز الہی کو بھی تحقیقاتی اداروں کا سامنا کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کو کہا حملہ وفاق نے اگر نہیں کیا تو آپ تحقیقات کروا لیں، کس نے حملہ کیا؟ یہ ٹھوس جواب نہیں کہ حملہ وفاق نے نہیں کیا، معاملہ سدھارنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کو کون بگاڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کو زبردستی نہیں بٹھایا، مذاکرات آئین کے دائرے میں ہوں گے، اگر حکومت کی نیت میں خلل نہیں تو معاملات اور مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو جو پیش رفت ہوئی سپریم کورٹ کو اس کے اوپر آگاہ کر دوں گا، پھر عدالت جو فیصلہ کرے۔ مذاکرات ابھی تک اچھے ماحول میں ہوئے، حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی، ڈائلاگ کے دوران کبھی زمان پارک تو کبھی پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے، ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں، جو کہ اس صورت میں 14 مئی کو ہوں گے اگر حکومت ان معاملات کو کامیابی کی طرف نہیں لے کر جاتی، مذاکرات کو کامیابی کی طرف۔ اب اسی ماحول کے اندر آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع، مریم نواز کی پاکستان واپسی اور پھر مریم نواز کا بیان۔ موصوفہ فرماتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ کرسیوں پر تھے۔ اشارہ تھا ان کا جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ ویڈیو کی جانب۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے اور اب آہستہ آہستہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ روز سب کے سامنے آ رہا ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے، اگر پوری تاریخ کھنگالی جائے تو ثاقب نثار جو کہ نواز شریف کے خاصے قریب رہے، ان کے وکیل بھی وہ کئی کیسز کے اندر رہ چکے، جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنے تھے تو نون لیگ کی جانب سے بڑی مسرت کا اظہار کیا گیا تھا، مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ جناب اپنا بندہ آ گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس طرح کے معاملات نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو چکے، سپریم کورٹ میں بھی ہو چکے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی کئی تعیناتیوں کے وقت انہوں نے یہی بات کی کہ اپنا بندہ آ چکا۔ مسئلہ یہی ہے نون لیگ کا کہ ہمیشہ وہ اداروں کے اندر اپنا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر وہاں پر جب معاملات آتے ہیں، قانونی معاملات کا جب انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں جب چیزیں ایک پروسیجر کے تحت آگے بڑھتی ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں اس بات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے جناب یہ تو فلاں بندہ ہمارا تھا، اب یہ ہمارے اس کے اوپر کیوں پورا نہیں اترا۔ اور ثاقب نثار کی دفعہ بھی اسی طرح ہوا، حالانکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک انٹرنیشنل معاملہ تھا پاناما لیکس کا، اس کے اوپر کس طرح سے معاملات آگے چلے، کس طرح سے کیس آگے بڑھا، کیسے جے آئی ٹی بڑی، کیسے بنی، کیسے انویسٹیگیشن ہوئی، کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ آیا، کیسے جو ہے وہ لوور عدالتوں سے بھی فیصلے آئے، وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر ثاقب نثار پر ان کا اعتراض یہ بنتا ہے کہ جناب عمران خان کو صادق اور امین کیوں قرار دیا گیا؟ تو جناب آئین اور قانون کی روح سے یہ فیصلہ سامنے آیا، اپنے گھر سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ وہ نہیں لے کر آئے، اوپن کورٹ کے اندر تمام ججز کے پوری پاکستانی عوام کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، عدلیہ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے کیس کی ہیئرنگ ہوئی۔ اس ہیئرنگ کے دوران عمران خان نے تمام تر اپنے ثبوت اور پروف جو ہے وہ فراہم کر دیے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان پر کسی قسم کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں عمران خان کو صادق اور امین سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے قرار دیا گیا۔ اب اسی بات کا دکھ ہے کہ جناب کیوں جسٹس ثاقب نثار کے دور کے اندر عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آیا۔ تو جناب کہنا آپ سے یہ ہے کہ دور چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہ ثاقب نثار کا ہو، افتخار چودھری کا ہو،
چاہے جسٹس کھوسا کا دور ہو یا اس کے بعد کسی اور چیف جسٹس کا دور ہو، اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو فتح ہمیشہ آپ کی ہوگی۔ عمران خان نے واضح کیا کہ انہوں نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے تمام تر فیصلے مانے ہیں، چاہے وہ ان کے خلاف آئے، کبھی بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں کی۔ اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب اب خفیہ ہاتھ بکھلا چکے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے اندر، امپورٹڈ کمپنی کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں، ایسے وقت کے اندر اس قسم کی آڈیو لیکس کا سامنے آنا اور پھر باقاعدہ نون لیگی سوشل میڈیا سیل کی جانب سے پروپیگنڈا، یہ تمام تر چیزیں اس بات کی کوشش ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے، آئین اور قانون کو جو توڑا جا چکا ہے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے، اس پر کسی نہ کسی طریقے سے پردہ ڈالا جائے۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کے اس اہم ترین اعلان نے جو انہوں نے اپنے برادر ججز کے درمیان کیا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انتخابات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین کے ساتھ، ہر صورت عمران خان کی واپسی جو ہے وہ انتخابات کے نتیجے میں یقینی نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔